सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रज़ामंद मैं और मौलाना मैं नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी, मौलाना मुफ्ती आज़म मुफ्ती पाकिस्तान और एक ऐसा आदमी जो बहादुर भी है, इस्तकामत वाला भी है। और जब बात होती है ना अहले बैत के हवाले से, सहाबा किराम के साथ साथ अहले बैत के हवाले से खुश अकीदा, खुश लहन, खुश गुफ्तार, खुश फिक्र और इस हद तक कि हम कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू से बहुत से लोगों के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मतलब पहला ही सवाल शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से है। 3 शाबान हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक आप पे हमारा सलाम हो। ये जो बुनियादी तौर से इमाम हुसैन की विलादत है, विलादत बासआदत, और उसके बाद बीच की जिंदगी गायब नजर आती है, यानी कोई भी उस पर बात ही नहीं करता। वजह क्या है? और फिर सीधा करबला का जिक्र आता है। वो उससे कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि विलादत, उसके बाद की जिंदगी, असहाब रसूल में आपका किरदार, ये जरा बयान फरमाएं, वो क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो चंद इब्तिदाई बचपन के साल हैं सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम इनके, तो ये इसलिए ज़्यादा डिस्कस होते हैं कि ये इनके फ़ज़ाइल, कमालात और अज़मतों पर दलालत करने वाले साल हैं, क्योंकि ये साल उन्होंने या रसूलुल्लाह की गोद में गुजारे हैं, या हुज़ूर के कंधों पे गुजारे हैं, या हुज़ूर के सीने पे सोते हुए गुजारे हैं, या कभी हुज़ूर की उंगलियां पकड़ के चलते नजर आते हैं, कभी हुज़ूर के चेहरे मनव्वर से अपना चेहरा लगाकर हुज़ूर कभी इनके होंठ चूम रहे हैं, कभी इनकी आंखें चूम रहे हैं, कभी इनकी गर्दन पे बोसे दे रहे हैं, ये कभी हुज़ूर की जुबान चूस रहे हैं, कभी आका हुज़ूर की आंखों के ऊपर प्यार कर रहे हैं, कभी उनकी दाढ़ी से खेल रहे हैं, कभी उनके सीने पे खेल रहे हैं, कभी उनको कहते हैं हमें जनाब सवारी बनना है, हमें अपने कदमों पे उठाए। तो ये इसलिए इनका एक एक दिन ना जी वो इतना हैवी और इतना भारी है कि उम्मत जब वो स्टार्ट ही करती है तो इसी में महीने भी गुजर जाते हैं, इसी में जनाब वो सारा, इस वजह से ज्यादा इनका बचपन जो है ना वो डिस्कस होता है, क्योंकि इनका वो और फजाइल के उरूज और कमाल का ये जो है ना वो दौर है। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद जनाब इनकी जिंदगी जो है ना वो उम्मत की निगाहों से वो पोशीदा है। मैं इसमें दो जो ना फैक्टर समझता हूँ कि इनकी बाद वाली जिंदगी हाईलाइट क्यों नहीं है। कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आयात तय्यबा चंद इब्तदाई बचपन के साल और डायरेक्ट करबला में हम देखते हैं। इमाम हसन में इत्तफाक हम देखते हैं, फिर डायरेक्ट हम उनको जंगे या सफीन में या बाद में सुलह के उस मैदान में हम देखते हैं। तो यही कौम बयान कर रही है। बुनियादी तौर पर आप इनकी हयात तय्यबा को पढ़ें तो जैसे ही ये ज़ाहिर तालीम और तरबियत जो रसूलुल्लाह की बारगाह में हुई वो तो हुई, बाकी उन्होंने मुकम्मल तालीम और तरबियत अपने घर में हजरत मौला कायनात जो बाब मदीनतुल इल्म है उनसे हासिल की। और उसके बाद ये लोग खामोश नहीं बैठे, बल्कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बाकायदा पढ़ाई का हल्का कायम किया और लोगों को पढ़ाया। और उसके बाद जब ये लोग जवानी में आए तो वो एक दौर था खुलफाए राशिदीन का, हसीन उनकी जिंदगी का दौर था कि जब इस्लामी फौजें दूर दूर तक मर के लड़ रही थी और वहां इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा था। तो हम इमाम हसन और हुसैन को उन मार्कों में भी देखते हैं, बतौर मुजाहिद आप शिरकत करते हैं। अब एक मकतब फिक्र तो इसलिए इनकी उन दिलों को बयान नहीं करता कि अगर वो ये करे तो उनकी तो दलील का यहीं पे धड़म तख्ता हो जाएगा कि भाई अगर वो खुलफाए राशिदीन नहीं थे तो उनकी तरफ से ये जो उनका भेजा गया जंगी मुहिम थी तो उसकी शरई हैसियत क्या बनती है। वो यहाँ कर वो हैंड्स अप होते हैं, इस वजह से दरमियान से उन्होंने पूरी जिंदगी को जो ना स्किप कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये अक्सर बयान नहीं होते। और हमारे लोगों की तरफ से आले सुन्नत के हाँ ये चीजें भी डिस्कस नहीं होती हैं। उसकी भी बुनियादी वजूहात में से वजह ये भी है कि हमारे यहाँ तो वैसे भी ये अलमिया आप समझ लें कि इन हस्तियों का जिक्र भी बस बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा की चंद अहादीस के फजाइल तक ही अब जो है ना महदूद रह गए।
اور وہ بھی اگر کہیں حسنین کریمین کا ذکر کیا جائے تو ساتھ پہلے پابندی لگائی جاتی ہے کہ جی پہلے فلاں ذکر کرو، فلاں ذکر کرو، پھر ان کا جو ہے نا وہ ذکر صحیح کرو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ جن بزرگوں نے یہ کہا تھا یہ اس جگہ کے لیے کہا تھا کہ جہاں ایسے ایلیمنٹس، ایسے روافظ کا زور ہو کہ جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ بازی اور صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہاں اگر وہ عوام اہل بیت کے ذکر کے لیے آئی ہوئی ہے تو وہاں ابتدا میں تھوڑا سا صحابہ کرام کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والے وہ ہیں، تبرہ باز ہیں، یا دوسرے جو صحابہ کو ماننے والے ہیں. اس فرق کے لیے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا ابتدا میں ذکر کر دیا جائے. تو ہمارے ہاں تو یہ اس وجہ سے پھر یہ چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں، اور ہماری عوام چونکہ ان ہستیوں کی زندگی میں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے، جو ان کا معاملہ ہے، وہ کربلا کا واقعہ ہے. تو اب اسی کے اندر ہی، اسی کربلا ہی کے اندر امت صدیوں سے کربلا میں بہت پیغام ہے، بہت پیغام ہے، مگر اس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ عام طور پر یہ بیان نہیں ہوتا. اچھا یہ واقعہ سچا ہے تو اس کو ذرا بیان فرما دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود حسنین کریمین کو کہا کہ جو لکھوا کے لیا اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ میری قبر میں رکھ دینا تختی، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں میرے جو معلومات ہیں شاید کہیں پر ہو، یہ اہل سنت کی کسی مستند مین سٹریم حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے. حضرت علی کے لیے ایک واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں. تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں قبر منور میں، انہوں نے وصیت کی کہ اس کو رکھ دینا تاکہ مجھ سے جب اللہ پوچھے کہ عمر کیا لے کے آئے تو میں کہوں مالک میں علی کی یہ تحریر لے کے آ گیا. تو یہ ایک بعض سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے. لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ بھئی حضرت ابن عمر اور وہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے غلام کے بیٹے، یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا، یہ ایسے ہے نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین کی جو عمر ہے، یعنی ایج ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھئی وہ بچپن میں اتنی بڑی عمر والے جو ہے نا وہ جوان ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، تو وہ چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. تو ان بچوں کے لیے بھی تو جوانوں کے سردار کا لقب مل گیا ہے، تو بچپن میں ہی مل گیا. تو اب یہ مطلب ہماری بہرحال اہل سنت کی کسی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ جذباتی جو تقریروں کی کتابیں ہیں ان میں کہیں میں وہ واقعہ کیا ہے کہ حضور کریم عید کی نماز کے لیے رواں دوائیں اور کاندھوں پہ حسنین کریمین کو سوار کیا ہوا ہے، نعم الراکب نعم المرکوب، وہ کون سے ضابط ہے؟ کس نے پوچھا، کس نے سوال کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ میری معلومات کے مطابق 5 سے زیادہ روایتیں ہیں. اچھا، مختلف موقعوں کی ہیں. ایک جگہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک جگہ اور ایک صحابی ان کا ہے کہ جب انہوں نے حسنین کریمین کو حضور کے کندھوں پر سوار دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نعم الجمل جمل، حضرت عمر کے الفاظ ہیں نعم الجمل جملکما. اب اس کا لفظی معنی تو تھوڑا بنتا ہے تمہارا اونٹ کتنا وہ پیارا ہے، لیکن یہ لفظ جمل یعنی سواری، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ونعم الراکبان، سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں. تو اسی طرح نعم المرکب کے الفاظ بھی ہیں کہ کتنی سونی سواری ہے، تو انہوں نے فرمایا ونعم الراکب. تو وہاں امام حسن تھے اور ایک جگہ امام حسین تھے، ایک جگہ دونوں تھے. تو یہ تقریباً میری معلومات کے مطابق یہ 5 مختلف جو ہے نا وہ روایتیں ہیں کہ جن میں ایسا ہوا کہ صحابہ نے رشک کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور کے کاندھے مبارک پہ بیٹھنا، زلفوں کو پکڑنا. یعنی کوئی صحابی کتنے بھی مقام مرتبے پہ پہنچ جائے، ہماری جانیں قربان، مگر وہ تو قدموں میں بیٹھنے کی عزت کو. ویس بھائی میں اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت کو نا اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق کرم کیا ہوا ہے، فضل کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جن کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں حضور جن کے کندھوں پر بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق نے غار کی چڑھائی جو ہے نا چڑھی، تو اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا. اب یہاں یہ کوئی نہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی حضور تھک گئے تو ان کو اٹھا کے، یہ نوازش ہے، یہ نہیں ہے.
जिस्मानी तौर पर अल्लाह के रसूल जो है ना वो औरों से ज्यादा मजबूत थे भाई। ये कैसे है कि जनाब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हालांकि उम्र में तो दोनों है बराबर बराबर हैं, और जिस्मानी तौर पर वैसे जिसामत में हजरत अबू बकर सिद्दीक कमजोर वैसे भी सीरत की किताबों में आते हैं। तो अब हम उम्र हो और रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने 100 मर्दों की ताकत दी, वो हदीस मौजूद है, ये नवाजिश, तो ये नवाजिश है। तो अल्लाह के नबी ने, और फिर जो लोग इस पर एतराज करते हैं कि अब जनाब इतनी बड़ी उम्र के बंदे को बंदा कंधों पे कैसे उठा सकता है, तो ये वो वाला उठाना नहीं है कि जिस तरह आप किसी कमजोर बंदे को या मरीज को उठा कर लेके चलते हैं। मैं ये अगर रिवायात को हम जांचें और परखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह के नबी ने जो ना लाड और शफकत से उतरते हुए उन्होंने कांधा नीचे किया है, उन्होंने उनके कांधे के ऊपर वजन रखा और आप जो है ना वो उस पहाड़ी पर नीचे उतरे या चढ़ाई चढ़ी या उतरे, जो भी है, लेकिन ऐसा हुआ। तो अब इसमें भी अजीबोगरीब रवैया है। कोई कहते हैं जी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने कंधों पे इसलिए बिठाया कि वो नबूवत का बोझ उठा सकते थे, और हजरत अली को कंधों पर खुद इसलिए बिठाया कि अली खुद बोझ उठा नहीं सकते थे, तो उनको कंधों पर बिठा दिया। समझ रहे? यानी ये तकाबुल ही है। ये सवाल करते हैं ना, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को इसलिए हुजूर उनके कंधों पर बैठे कि वो नबूवत का बोझ उठा सकते थे, और हजरत अली को सिर्फ बिठाया उनके कंधों पर बैठे इसलिए नहीं है कि हजरत अली में इतनी ताकत नहीं थी कि वो नबूवत का बोझ उठाते। ये तकल्लुफ है। उसकी वजह ये है कि जो शहर खुदा फाते खैबर है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हुजूर को उठाए। दूसरी तरफ एक सवारी का जानवर रसूलुल्लाह को उठाकर चल रहा है, और मौला अली वो हैं कि जो खैबर के किले के दरवाजे को उठाकर उसको बतौर ढाल के इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे बताएं इस ताकत के मुकाबले में क्या ताकत है। फिर अगली बात ये कि ओहद वाला जो मामला हुआ, हुजूर जख्मी हुए, तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को उठाकर गार की अंदर वो तशरीफ ले गए। तो अब ये तमाम अहले सुन्नत की किताबों में ये रिपोर्ट हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अफजल है कि मौला अली अफजल है? तो तलहा बिन उबैदुल्लाह नबूवत का बोझ उठा सकते हैं, मौला अली नहीं उठा सकते, वो तो नफ्स पैगंबर है। ठीक है जी। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये तकल्लुफात ही हैं इस तरह की बातें करने में। तो खैर वो मैं बात कर रहा था कि कभी हुजूर कंधों पर उठाकर नवाजते हैं और कभी हुजूर कंधों पर बैठ कर। अच्छा, वो कांधों से मुझे और याद आया, मैं तो आज हुब्बे अहले बैत में मस्त हूँ, जिसे कहते हैं ना जाम विला पी रखी है। वो वाकया क्या है कि हुजूर सजदे की हालत में है और हसनैन करीमैन आ गए और कमर मुबारक पे सवार हो गए और सजदे में तस्बीह को तवील दिया। ये वाकया जरा बयान जी। देखिए, ये भी कई मुख्तलिफ रिवायतें और मुख्तलिफ अंदाज से आले सुन्नत की जो हदीस की किताबें उनमें ये मौजूद है। तबरानी औसत में, तबरानी कबीर में, नसाई, इमाम नसाई ने इसको अपनी सनद से जिक्र किया है, इमाम अहमद बिन हंबल ने किया है, दीगर और कई बुजुर्गों ने इसको रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सर सजदे में था, तो एक में कि दोनों शहजादे आपके जो है ना कंधों पर आकर सवार हो गए। तो एक रिवायत इस तरह से भी है कि जब नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम सजदे में जाते तो ये शहजादे उनके कंधों पर आ जाते। तो लंबा सजदा हुआ तो एक साहबी फरमाते हैं कि मुझे ये डर हुआ कि भाई कहीं अल्लाह ना करे हुजूर का विसाले मा कमाल तो नहीं हो गया कि इतनी देर हो गई सजदे में। कहते हैं मैंने सर उठाकर देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर दो छोटे छोटे शहजादे जो है ना वो सवार थे। तो दूसरी बाज़ रिवायात में ये भी है कि शहजादे जो है ना आते मस्ते नबी में आए और उन्होंने इस तरह के कि हुजूर के कंधों पर, अच्छा वो जो नमाज मुझे लग रही है वो बाजमात नहीं थी, क्योंकि वो उसके अल्फाज ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर वो आकर सवारी होते। जब रसूलुल्लाह नमाज से फारिग हुए तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह हसनैन करीमैन को रोकना चाहे, तो अल्लाह कहते नहीं इनको रहने दो, ये जो ना जो करते हैं ये करें। नहीं, साहबा ने शायद ये समझा कि शायद हुजूर की नमाज डिस्टर्ब हुई हो और वो बच्चों को रोकना चाहा उन्होंने, फरमाया नहीं इनको रहने दो, इनको अपनी हालत पे, ये नहीं ये जो करते हैं इनको करने दो। तो इस तरह के कई वाकयात आले सुन्नत की किताबों में, जिनमें इमाम हुसैन के अकेले का भी जिक्र भी मौजूद है, इमाम हसन के अकेले का जिक्र भी मौजूद है, और दोनों शहजादों के हुजूर की सवारी करना हालत नमाज में, हुजूर की नमाज की हालत में, ये बिल्कुल आले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। मैं आपकी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, महज़ूज़ हो रहा था, और मेरे जहन में ये आया कि आपने भी इस पे मुस्तनद दलील लगा दी कि हुजूर करीम सजदे में है, चाहे वो मुफरद नमाज है या जमात की नमाज है, मगर नमाज भी तो सैयद कौनैन की नमाज है, और उसके उन कांधों पे अगर हसनैन करीमैन सवार हैं तो आप, हालांकि कितनी चोट लगे, कोई चोट का तसव्वुर ही नहीं है, अगर उठ भी जाए तो बच्चे को जरा सा ही हल्का सा साइड में आना, आमतौर से हमारे बच्चे गिर रहे होते हैं,
مگر جناب حسنین کے لیے یہ تک گوارا نہیں ہے کہ آپ کاندھے سے زمین سجدے کی حالت میں زمین پر آئے. تو پھر یہ امت ہم لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ اور وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے گھوڑے سے گرایا اور پھر اس کے اوپر گھوڑے سوار کیے، چلائے دوڑائے شمال جنوب کے؟ یہ کون لوگ تھے اس وقت؟ اصحاب رسول اور وہ جانثاران محمد مصطفیٰ، ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ دیکھیں اویس بھائی، بنیادی طور پر تو یہی وہ سوچ کا زاویہ ہے نا، اس کے جو ہے نا کانٹے جسے کہتے ہیں نا ان کے ٹیڑھ ہونے کا معاملہ ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف اس امت کو یہاں تک سرکار کے حوالے سے ایموشنل کیا گیا، اور ایسا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایموشنل ہوں، کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ناخنوں کے بارے میں کہے کہ نبی علیہ السلام کے ناخن بڑے ہوئے تھے، یا یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، تو یا یہ کہے کہ حضور کے بال جو ہے نا وہ بڑے ہوئے تھے، عذرائے تمسخر، ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. اور یہاں تک اس امت کو محبت رسالت کے جام پلائے گئے ہیں اور ان کو ایموشنل رکھا گیا، اور ایسا ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پسند کو ناپسند کرے، کدو شریف جو ہے اس کی اگر وہ بے ادبی کرے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ گردن زدنی اس کا لائق ہے. وہ تو حیران ہوں میں کہ یہی سوچیں، یہی افکار اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں کہ جو جس پتھر کو حضور نے لب لگایا حجر اسود، اگر اس کو کوئی توڑ دے تو کہا یہ کافر ہے، اس نے شاعر اللہ کی توہین کی ہے. اس پر اگر کوئی غضب سے غصے سے تھوک دے تو کہتے کافر ہے، بے ادبی کی ہے اس نے شاعر اللہ کی. اور کعبہ شریف کے اوپر اگر نجاست کوئی پھینک دے بے ادبی سے تو کہتے ہیں یہ بالکل بالاتفاق ہوگا یہ کافر ہے کہ اس نے کعبہ شریف کی توہین کی. لیکن یہی قوم جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگر کے ٹکڑے کو، ان کی لاش جسد اطہر کو، لاش مبارک کو جو ہے نا گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال کیا، اور پھر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور زخمی کر کے جناب ان کو گھوڑے سے گرایا. تو اس وقت ان لوگوں کا رویہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس وقت کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں توبہ کر لی، پتہ نہیں کیا کر لی، کافر نہیں کہنا ہے. بس یہاں سے آ کر نا میرا پھر جو مسلک ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ الگ ہے، تو میرا یہاں سے مسلک الگ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور کی پسند کدو بھی ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی محبتوں میں جب ہمارے پاس نسائی کی اور دیگر سیاح کی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے، مختلف روایتیں کہ جن میں ایک روایت میں کہ فاطمہ، ایک روایت میں علی، اور ایک روایت میں حسن اور حسین. تو جو حضور کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، پسندیدہ ترین ہستیاں ہیں، جو حضور کے لبوں سے لب لگانے والے، حضور کے ہونٹوں کو، حضور کی زبان مبارک کو چوسنے والے، حضور کے لعاب دان کی گھٹی لینے والے، تو ایسی ہستیوں کی جو بے ادبی اور بدتمیزی کرنے والا خنزیر ہے، خبیث ہے، آپ اس کے حوالے سے نام رویہ کریں. اس لیے ہم یہ آ کر کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو رو رعایت نہیں ہے. اگر میری ماں کو کوئی برا بلا کہے تو میں کبھی مولوی سے پوچھ کے اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیتا. تو میرے رسول کے جگر پاروں کے بارے میں جن کتوں نے یہ کچھ کیا ہے میں تو ان کو برملا کہتا ہوں، اور میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ یہ تو کتوں سے بھی بدتر ہیں. یہ تو جناب اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو ہمارے فقہا کہتے ہیں جی کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو جو رسول اللہ کی آل کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھے، تو ویسے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے جہنم میں اگر کتا ہو سکتے تو سور بھی تو پھر ہو ہی سکتا ہے. تو پھر یہ تو جہنم کے سوروں کا بھی سوروں کا باپ نکلا یہ خنزیر کے جس نے جناب اللہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ ایسا معاملہ کیے. صاحب یہ بھی سوال میری نئی نسل کو چبھتا ہوگا، اتنی نہیں کہ تھوڑی سی تعداد میں، لا تعداد میں اہل بیت عظام کے حوالے سے حدیث موجود ہیں. یہ میرے جسم کا حصہ ہے، روح جسم، ان کا خیال رکھنا، میں تمہیں ان کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، ان کے یہ تو میں تمہیں امانتیں دے رہا ہوں. اس کے باوجود اب میں 61 سنہ ہجری میں چلا جاتا ہوں، دنیا چھوڑ کر اصحاب رسول اور معتبرین موجود ہے، دنیا چھوڑ کر جناب امام حسین سے دشمنی کیا ہے اسلامی حکمرانوں کو؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو اقتدار ہے نا جی، یہ اقتدار کی لذت، یہ ایک ایسا حجاب ہے نا کہ یہ نبوت کے اور جو ایمان والے رشتے ہیں نا یہ ان سے بھی بندے کو دور کر دیتا ہے. اب یزید نے جو کچھ کیا وہ کس کے لیے تھا؟ اقتدار کے لیے تھا. اقتدار کے اندر رہنے کے لیے سارا اس کا جو تھا، اس نے نواز رسول کے ساتھ ظلم کیا. آپ نے پہلے بھی سوال کیا، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی مقام جب مدینہ منورہ سے آئے، پہلے مکہ شریف آئے، پھر مکہ شریف سے حج کے دنوں میں آپ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے.
تو اس پر ایک بڑا مارکت الارا سوال کھڑا کیا جاتا ہے جی کہ بھئی صحابہ کہاں تھے؟ اکیلا نبی کے شہزادہ جو ہے نا وہ میدان کربلا میں گیا، تو باقی صحابہ کہاں تھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے 18 لوگ بنو ہاشم کے شہید ہوئے، اس کا مطلب ہے 18 گئے تھے، باقی کہاں تھے؟ کیا بنو ہاشم میں صرف 18 ہی لوگ چھوٹے بڑے رہتے تھے جو وہاں شہید ہوئے؟ کوئی اور بھی تو ہوں گے۔ بنیادی طور پر امام علی مقام دعوت جہاد دے کر، خروج کر کے یزید کے خلاف، آپ نہ مدینہ سے نکلے تھے نہ مکہ سے۔ مدینہ سے تو ٹارگٹ کلنگ کا آپ کو رپورٹ مل چکی تھی کہ بھئی یزیدی ان کی یہ ٹارگٹ، ان کا یہ ان کو آرڈر تھا کہ ان کو آپ قتل کر دیں، جیسے کہ ہماری تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو امام علی مقام حکمت کے پیش نظر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ سے مکہ شریف ہجرت کر گئے، وہاں سے تشریف لے آئے مکہ شریف۔ پھر مکہ شریف میں پتہ چلا کہ ٹارگٹ دیا گیا ہے ان یزیدی کارندوں کو کہ بھئی ان عین حج کے دنوں میں وہ حالات خراب کریں اور چند صحابہ کو جو نا راستے سے ہٹا دیں۔ تو آپ انہی حج کے دنوں میں پھر آپ ریاست کے لیے اور دین کے لیے اور ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے آپ اپنی آل اور اولاد سمیت وہاں سے آپ جانب کوفہ ہیں، اور پھر راستے میں جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا۔ تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے جی کہ نبی کے شہزادہ جنگ کے لیے گیا تو صحابہ کرام باقی جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے، اس میں تو تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ حضرت امام حسین پر تو جنگ مسلط کی گئی، یزید کی فوجوں نے آ کر راستہ روکا اور ان پر تو جنگ مسلط کی گئی۔ نہ یہ کہ امام علی مقام کوئی جناب جنگ کا نعرہ لگا کر میدان میں گئے تھے۔ ذرا سوچا جائے کہ کیا میدان جنگ میں کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کر جاتا ہے؟ اپنے پردہ نشین خواتین گھر کی جناب ماؤں بیٹیاں اور بیویاں اور بھانجیاں بھتیجیاں لے کر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے؟ اس طرح سے جاتا ہے؟ نہیں، معترضین کی بات ایک طرف سے اور پیش کر دوں، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جناب عبداللہ ابن عمر جیسی بڑی قدغاور شخصیت، وہ جہاں حضرت علی کی بیعت نہیں کرتے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، وہاں یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیتے، امام حسین کی معاونت نہیں۔ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا، یہ درست نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ باقاعدہ دیگر صحابہ کی طرح انہوں نے بھی مولا کائنات کی خلافت کو تسلیم کیا۔ البتہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں رہ کر حضرت امیر معاویہ کی فوجوں سے جنگ نہیں کی ہے، یعنی الگ علیحدہ ہو گئے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ ان کا ایک اپنا موقف تھا، ان کے نزدیک یہ جو جنگ تھی تو اس وقت تک ان کے نزدیک اس کی پکچر کلیئر نہیں تھی، کیونکہ جو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا جو جسے آپ یوں کہہ دیں کہ پروپیگنڈا تھا، یا ان کا جو ایک انہوں نے نیریٹو، کیا لفظ بولتے ہیں، نیریٹو ہی بولتے ہیں، وہ جو انہوں نے بیانیہ انہوں نے جو متعارف کروایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ خون عثمان کا بدلہ لے رہے ہیں، قصاص چاہیے، قصاص کا ان کا مطالبہ تھا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ خاموش تھے، یعنی وہ نہ ادھر تھے اور نہ ادھر۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بہت افسوس کرتے رہے کہ اس وقت میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی میں خلیفہ راشد حضرت علی کی طرف سے ہو کر میں حضرت امیر معاویہ کی فوجوں کے ساتھ کیوں نہیں لڑا۔ یہ باقاعدہ ہماری اہل سنت کی معتمد علیہ کتابوں کے اندر ایسا موجود ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ یزید کے حوالے سے جو آپ بیعت کی کہ انہوں نے بیعت کی، لیکن یہ تو زیادتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یزید کی انہوں نے بیعت کی، یہ بتایا جائے، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ کس طرح سے کی۔ سارا موجود ہے، آپ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، طبری کو ہی آپ پڑھ لیں اگر زیادہ نہیں ہے تو اہل سنت کی ایک مستند ترین جو ہے نا تاریخ کی کتاب ہے طبری ہے، آپ اس طبری کو ہی دیکھ لیں، البدایہ کو پڑھ لیں، یا دیگر آپ ہماری تاریخ کی کتابوں کو، الکامل ابن اسیر کو پڑھ لیں، بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے دھوکہ کر کے، دھوکے کے ساتھ یزید کی بیعت لی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا جی کہ حسنین کریمین نے جو نا وہ بیعت ادھر انہوں نے کر لی تھی تو آپ بھی کر لیں۔ تو اگر آپ کا یہاں بھی ایک، آپ مجتہد صحابی تھے، آپ کا یہاں بھی ایک اجتہاد تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب میں نے ایک بندے کی بیعت کر لی تو ان کے پاس وہ ایک روایت کا معاملہ تھا کہ اگلا بندہ جب تک کفر کی حد تک نہ جائے تو پھر اس کی بیعت سے آپ نہ نکلیں، جیسا کہ پھر آل مدینہ بعد میں انہوں نے بیعت توڑی ساروں نے،
یہی کہہ کر نا کہ بھائی ہم نے اس وقت جناب اپنے گردنوں سے یزید کی بیعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا کہ جب ہمیں یوں ڈر لگا کہ اب آسمان سے پتھر برسنے کو. تو پھر آپ دیکھا ہے آپ نے کہ بھائی تمام صحابہ میدان جنگ میں اترے اور 10,000 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اور یزیدی فوج سے ٹکرا گئے. واقعہ حرہ جو پیش آیا تو یہ صحابہ کرام ہی تو تھے نا جی جو لڑے, یزید کی فوجوں کے خلاف لڑے. تو حضرت عمر فاروق کا یہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک واضح موقف تھا, اور وہ موقف یہ تھا کہ بھئی جب کسی حکمران کی بیعت آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے نا وہ نہ نکلے. ان کے پاس وہ ایک روایت تھی جس روایت کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک کالا حبشی غلام بھی تم پر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کو بھی جناب وہ حاکم جو ہے نا وہ تسلیم کر لیں. یہی روایت حضرت علی کی خلافت کے دور میں لوگوں کو نہیں سنائی گئی کہ جب حضرت علی خلیفہ ہے تو ہر حال میں ان کی بیعت کرنی ہے. یعنی اس وقت بھی ناقدین نکل کے الگ ہوئے نا, خارجی ٹولہ بھی تو الگ ہوا نا. دیکھیں خارجیوں کے حوالے سے تو اہل سنت کا واضح موقف ہے, وہ گمراہ ہو گئے. باقی دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو حضرت علی کے ساتھ سارے صحابہ تھے. یہاں پر بھی ایک گمراہی پھیلائی جاتی کہ جی حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہیں ہوئے. بھائی حضرت علی کے ساتھ صحابہ سارے تھے. 96 بدری صحابہ تو امام زرقانی نے لکھا ہے کہ 96 بدری صحابہ تو صرف جنگ صفین میں حضرت علی کی جناب جھنڈے تلے کھڑے تھے. 1500 صحابہ تھے جو بیت رضوان والے اور دیگر جو ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے ہیں حضرت علی کے لشکر میں. کیسے کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی کے ساتھ ہی تھے؟ حضرت مولا کائنات کے ساتھ سب صحابہ کرام تھے. اور جنگ جمل میں بھی تھے. دیکھیں جنگ جمل میں بھی تو مولا کائنات کے ساتھ تھے. دیکھیں جنگ جمل میں ابتدان وہ پکچر واضح نہیں ہوئی تھی جتنی بعد میں جنگ صفین میں جا کر ہو گئی. اور پھر جنگ جمل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آگے مقابلے میں ہستیاں کون تھی. اس وجہ سے لوگ زیادہ کنفیوز تھے کہ یار ہم یہاں پر کیا کریں. لیکن اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے, بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی ہمرکاب ہو کر انہوں نے جنگ کی. خود مطلب اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں موجود ہیں یا خود صحابہ کرام کی وہاں پر پریزنٹس ان کی حاضری موجود ہے. اچھا قبلہ یہ ایک بات سنی جاتی تصوف کے لوگوں سے جوڑی جاتی ہے, انہوں نے مشہور کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولادیں زیادہ تھیں. ایک شادی ان کی جنات میں بھی ہوئی ہے, جنی کے ساتھ ہوئی ہے, اور جناب محمد بن حنفیہ کو ان سے جوڑا جاتا ہے. اس میں کس حد تک خلاف؟ بالکل کس بیانی ہے, قرآن و سنت کے جو ہے نا یہ بالکل خلاف ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. کیونکہ انسان جو ہے نا یہ کسی صورت میں مطلب نہ میڈیکلی جسے کہتے ہیں سائنسی طور پر, کسی طور پر نہ شرعی طور پر یہ بات قابل قبول ہے ہی نہیں کہ جن انسان کے اوپر جناب وہ اس کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ وہ مخلوق ہی الگ ہے اور یہ مخلوق ہی الگ ہے. وہ ایک آگ اور اس سے پیدا کی ہوئی جو ہے نا وہ مخلوق ہے جس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنی شکل کو تبدیل کر سکتی ہے. تو انسان بالکل الگ ہے. تو اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جنات کے احکام الگ ہیں اور انسانوں کے احکام الگ ہیں, طہارت کے معاملات میں, دیگر معاملات میں, ولادت کے معاملات میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. یہ ایسے گپ تھی, اس کو آپ سمجھیں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو. بہت سے لوگ اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جائے, علیہ السلام نہیں لگائیں گے ہم. اس بحث کی وجہ کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے؟ ہم تو محبت میں لگاتے ہیں, اس پہ تو اس خانوادے پہ سلامی تو ہے. دیکھیں یہ جو بعض لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ رضی اللہ والے اور نے تے علیہ السلام والے اور نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے, ہم ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہیں گے. اور وہ یہ بڑے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بالکل جہالت ہے. حضرت اہل بیت اطہار ہوں, حضرت اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں, ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہو, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, یہ پروٹوکول ان کو قرآن نے دی ہے. تو ان کا قرآنی پروٹوکول کون ان سے چھین سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر کہہ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, تو یہ کوئی میری جان استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ ان کی بیعت بھی نہیں ہے. یہ ان کا وہ پروٹوکول ہے جو قرآن نے ان کو دی ہے. علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ یہ ایک پروٹوکول ہے, یہ ایک عزت افزائی ہے. علیہ السلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ان پر سلامتیاں نازل ہوں.
آپ نے چلیں اچھا کیا یہ سوال پوچھ دیا, میں آج اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بحث اہل سنت و جماعت کے ہاں موجود ہے کہ کیا غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دینا چاہیے یا یہ پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. اگر ہم اس کو پوری تحقیق کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر یہ اختلاف محدثین کرام کا اور متکلمین اور فقہا کا ہے. محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک عزت افزائی ہے, یہ پروٹوکول ہے, یہ دعائیہ کلمات ہیں, یہ کسی کے لیے بھی, حتیٰ کہ امام بخاری کی یہ موقف ہے کہ سلام تو چھوڑیں, آپ درود بھی بھیج سکتے ہیں غیر انبیاء پر. یعنی ہم ویسے کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جی آپ کہہ سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سید زہرا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ موقف کس کا ہے؟ امام بخاری کا ہے, اور امام بخاری نے اس پہ پورا چیپٹر باندھا ہے, بلکہ انہوں نے صحیح بخاری میں علیہ السلام ہی لکھا ہے. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف. انہوں نے ایک پورا جو ہے نا وہ چیپٹر باندھا ہے کہ حل یصلی علی غیر النبی ام لا, کیا غیر نبی پر درود بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے اس پر پھر آگے روایتیں لکھی ہیں کہ بھیجا جا سکتا ہے. صحیح. جیسے قرآن میں بھی ہے نا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, حدیث موجود ہے یا اللہ آپ ابو اوفا کی اولاد پر درود بھیج. تو یہ ایک واضح موقف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور انہوں نے اس پر دلیل دی. اور اسی طرح دیگر محدثین کرام کا بھی کہ درود آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ درود بھی بھیج سکتے ہیں اور سلام بھی بھیج سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. فقہا یا بعض متکلمین کہتے ہیں نہیں, ان کا ایک موقف ہے کہ یہ جو علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یعنی درود اور سلام, یہ ایک اسپیشل پروٹوکول انبیاء کے لیے ہے, تو غیر انبیاء کو کم از کم اس پروٹوکول میں ہم داخل نہیں کر سکتے. یہ اس وجہ سے انہوں نے منع کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ آپ نہیں بول سکتے. اب سلام کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نے کیا کہا؟ نہیں ہے. فقہا, متکلمین اور محدثین کا سلام کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. پچھلے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. صحیح. ہاں ایک جگہ ہوا امام جوینی کا جھگڑا. امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام الحرمین, ان کا یہ موقف ہے کہ درود اور سلام یہ دونوں مترادف ہیں, لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی غیر نبی کے ساتھ آپ سلام کا صیغہ نہیں پڑھ سکتے. اور اس چیز کو بعض محدثین ہیں جیسے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی یا امام ابن حجر نے ان کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سلام کا صیغہ نہیں پڑھ سکتے غیر انبیاء کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ بنیادی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک درود اور سلام یہ دونوں مترادف ہیں. صرف ان کے نزدیک؟ ہاں یہ صرف ان کے نزدیک. باقی چونکہ جمہور جو علماء ہیں ان کا تو موقف یہ ہے کہ درود الگ ہے اور سلام الگ ہے, لہذا غیر نبی کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام علیہ السلام یہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے کتابوں کے اندر وہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ علیہ السلام لکھتے تھے, اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ. اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ آل اور اصحاب میں فرق ہو جائے کہ یہ ہستی اہل بیت میں سے اور یہ ہستی جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے. اس وجہ سے آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے جو ایک تو نا ہمارے پاکستان کے اندر جو کراچی کی ایک وابی مطبع کی چھپی ہوئی کتاب ہے بخاری شریف جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں تو نہیں ہے, لیکن جو اصل جو نسخے ہیں بیروتی ابھی جتنے بھی چھپ رہے ہیں ان میں سب کے اندر جناب اہل بیت کے ناموں کے ساتھ سیدہ زہرا کے نام کے ساتھ علیہ السلام موجود ہے, اور مولا علی کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام, حسنین کریمین کے ناموں کے ساتھ سلام کا جو ہے نا وہ لفظ موجود. ترجمہ کرنے والے نے خیانت کی نا, پھر ترجمہ کا کام ترجمہ کرنا ہے, وہ تو ویسے ہی ترجمے کی بات ہی نہیں ہے نا. جو انہوں نے ان نسخوں سے نقل کر کے یہاں چھاپے نا پاکستان ہندوستان میں, تو اس میں انہوں نے یہ پروٹوکول جو تھے وہ ان کو ختم ہی کر دیا. ان کا حق نہیں تھا. نہیں, غلط کی ہے, یہ تحریف ہے. یہ تو ایک آپ تو بزرگ کسی کے نسخے کے کوئی لفظ اگر آپ نے تصحیح کرنی بھی ہے تو آپ حاشیے میں کر سکتے ہیں کہ جی یہاں یہ تھا اور یہ تھا. تو اس وجہ سے آج بھی جو نسخے پرانے آپ کی یہاں نیٹ پہ, اب تو خیر بڑا سوشل میڈیا نے فائدہ بھی دے دیے, اب یہاں کوئی بھی بندہ ڈاؤن لوڈ کر لے,
جو پرانے بخاری اور مسلم کے نسخے ہیں، یہ پرانی حدیث کی کتابوں کے ان کے جو مخطوطات ہیں، تو ان میں واضح طور پر علیہ السلام جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر۔ ایک مزیدار سوال ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے، اور میں تھوڑا سا اس موضوع کو تھوڑا نا اور بالکل بیان کلیئر کر دوں سلام کے حوالے سے، تاکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہو۔ اس میں اگر اہل سنت و جماعت کے بزرگوں میں سے کسی نے منع بھی کیا ہے تو وہ تشبہ روافض کی وجہ سے منع کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی رافضی چونکہ اس کو انبیاء کا پروٹوکول نبیوں سے افضل سمجھ کر ان ہستیوں کو دیتے ہیں، لہذا آپ جیسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ایسے بے شمار کام ہیں کہ جو رافضی کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے فتاوی عزیزی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تشبہ بالروافض غلط کاموں میں حرام ہے، اگر اچھے کام میں تو کسی غلط آدمی کا تشبہ اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اب مثلا میں اپنے مسلک کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ بھئی اب داڑھی ہماری بھی ہے، اور داڑھی جو ہے نا وہ وہابیوں کی دیوبندیوں کی بھی ہے، تو اب ہم کہیں جی کہ چونکہ وہابیوں کی داڑھی ہے لہذا ہم داڑھی نہیں رکھیں گے۔ تو بھائی یہ جو اچھا کام ہے اگر وہ کسی دوسرے مسلک کے دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو اس میں کوئی تشبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تشبہ وہ چیز ہے کہ جو ان کی الگ تھلگ سے ایک پہچان ہو تو آپ اس کو اختیار کریں، تو وہ اس تشبہ سے اسلام نے منع کیا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اب یہاں تو یہ تشبہ ہی نہیں ہے۔ اب دیوبندی بھی رضی اللہ کہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں، شیعہ بھی انبیاء کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو اب یہاں بھی چینج کر دیں کہیں جی وہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ہم کچھ اور نکال لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے تو لاکھوں سلام جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار پر جو انہوں نے بھیجا ہے، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں بھی چلیں ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا دعوت اسلامی کے حوالے سے، تو میں نے ایک لفظ وہاں بولا تھا کہ بہت ساری خطائیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہے، تو انہی خطاؤں میں سے ایک خطا دعوت اسلامی کی کتابوں میں ہے کہ ان کی کتاب ہے گھروں میں بولے جانے والے کفریہ الفاظ، تو اس کے اندر اوپر ہیڈنگ جو انہوں نے ٹاپک کی دی ہے تو وہ ہیڈنگ دی ہے کہ جناب انبیاء علیہ السلام کی بے ادبیاں، اور پہلا ہی سوال اس چیپٹر میں ہو رہا ہے کہ کیا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں کا جی نہیں کہہ سکتے اور منع ہے۔ تو آگے جو حوالہ دی ہے صاحب بار شریعت کا تو ان کا ایک اتنا سا ہے کہ بھئی نہیں کہنا چاہیے، یعنی نرمی۔ اب یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو عنوان انبیاء کی گستاخیاں، اور ان گستاخیاں سننے والا جب کھولتا ہے پہلے کتاب کا نام گھروں میں بولے جانے والے کفریہ کلمات، پھر آگے چیپٹر کیا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں۔ اب ان گستاخیوں کے تحت پہلا ہی سوال آپ نے یہ کر دیا کہ بھائی غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا کیا ہے، اور آگے جواب کیا دے رہے ہیں جی یہ جناب منع ہے، تو جو حوالہ دیا ہے اس میں نہیں کہنا چاہیے، اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جس نے منع بھی کیا ہے تو ان کے نزدیک کراہیت تنزیہ تک، اور اس کو گستاخیوں میں ڈال رہے ہیں، اور آپ اس کو گستاخیوں میں ڈال رہے ہیں، تو اتنی بڑی زیادتی بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ کسی اور بزرگ نے ایسا کیا ہے، اب اس میں کیا پتا وہاں ترتیب دینے والے سے خطا ہوئی ہے یا کسی وجہ سے بزرگ نے اس کو اس چیپٹر میں ڈال دی ہے، تو کیا یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت ہے کہ جس کو آپ چیپٹر سے الگ نہیں کر سکتے؟ آپ اس بزرگ کی کتاب تو نہیں چھاپ رہے ہیں، آپ تو اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ایسی خاص ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ اتنے بڑے سخت عنوان کے تحت یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے؟ یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ واضح ہو گیا۔ اچھا مجھے میں آپ سے ایک دل کا سوال پوچھنے جا رہا تھا، اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہم سیدنا امام حسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سیدنا امام حسین کسی بھی کیفیت میں اگر چاہے جہاد کے لیے نہیں جا رہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ان سے محبت اور مودت کا سلسلہ جو شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بناء لا الہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بناء لا الہ سے مراد کیا لیں؟ یعنی ہم تمام لوگوں کا مرکز محور آپ کو قرار دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، یہ آپ اگر پہلے سوال کرتے تو اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کر لیتے، لیکن ابھی ہم اس کو شارٹ تھوڑا سا کر لیں۔ اس شعر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ کلام کیا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ کلام نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عجیب بات ہے کہ حسین بناء لا الہ ہیں، نبی بناء لا الہ نہیں ہے، حضور بناء لا الہ ان کے لیے نہیں کہا گیا، صحابہ کرام کے لیے بناء لا الہ نہیں کہا گیا، تو ان کے لیے بناء لا الہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟
اگر آپ یوں اعتراض کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا رجسٹر بن جائے گا سوالات کا کہ فلاں ہے تو فلاں کیوں نہیں. سب سے بڑا صدیق تو نبی ہوتا ہے تو صدیق اکبر ابو بکر کیوں ہے؟ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا نبی ہوتا ہے تو فاروق اعظم حضرت عمر کیوں ہیں؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے اکبر اور اعظم یہ اس میں تفضیل کے سیغے ہیں، اور اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگوں میں جو صفتیں پائی جائیں تو دوسرے کے مقابلے میں جس میں زیادہ ہو. تو اب اس کا مطلب ہے اکبر یعنی سب سے بڑا صدیق تو پیچھے سب کس کو آپ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں یا تو عقلاً یہ ہے کہ انبیاء کو نکالنا مقصد نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جہاں یا شاعر نے گفتگو کی ہے تو یہاں ایک انداز ہوتا ہے جس کو صنعت ہوتی ہے شعر کے اندر جس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور وہ شعراء استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ تیرا چہرہ مجھے چاند کی طرح لگ رہا ہے، یا کوئی اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں جی کہ میں اتنا محبوب چاند کی نہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب یہ دریا تو نہیں بہے نا، حضور بہت روئے لیکن دریا نہیں ہے. یہ ایک سنت ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیکھو شاعر جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی بندہ کہے گا کہ جو بندہ یہ کلام کی یہ جو عروض ہے، علم العروض ہے، اس سے جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوگا، یا بلاغت سے جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوگا. اب جب یہ تشریح ہوگی تو ہم آگے چلتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں پر حضرت امام علی مقام کو بنا الہ الا اللہ کہا تو بنیادی طور پر یزید اس کی تعویل جو ہم کریں گے ظاہری بالکل حقیقت واضح طور پر تو وہ سوال وہی ہے کہ انبیاء ہیں پہلے نمبر پہ، لیکن ہم اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی بزرگ کا کوئی کلام ہو تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، اس پر فتویٰ نہیں ٹھوسا جاتا. تو تعویل یہاں پر یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا یہ جو تصور ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے. حاکمیت اعلیٰ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور جو حاکم اعلیٰ ہوتے ہیں وہی حلال کرتے ہیں وہی حرام کرتے ہیں. تو یزید نے اپنے دور اقتدار میں وہ کام شروع کر دیے تھے جو بنیادی طور پر خدا کا کام ہے، حلال کرنا حرام کرنا. تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو یزید حلال کر رہا ہے، شراب کو حلال کر رہا ہے، بہنوں کے نکاح کو حلال کر رہا ہے، اور جو حلال ہے ان کو کیا کر رہا ہے؟ وہ حرام کر رہا ہے. تو اب گویا کہ وہ غیر اعلانیہ طور پر کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو امام حسین نے اس کے اس سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا. تو بنا الہ الا حسین یہاں گویا امام علی مقام نے نہ صرف شریعت اور دین کی حفاظت کی بلکہ آپ نے وہ جو حقیقی تصور توحید تھا اس تصور توحید کی بھی حفاظت. خوبصورت، بہت خوبصورت. ویسے الزامی بات ہو رہی ہے، آپ کے ایک بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یزید صاحب نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اور وہ ایک سب چیزیں ان سے منسوب ہیں، کوئی حلال حرام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو تو آپ ظاہر سننے میں آیا کہ بڑے نہیں. آپ اس میں شرما کیوں رہے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نام لیں، آپ نام لیں کہ بھئی قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی امام علی مقام کی شہادت میں جو ہے وہ یزید تھے. یہ ان کی خطا ہے. او بھائی جب آپ آج سیدہ کائنات کو خطا پر کہہ رہے ہیں اور منہ کھول کر سارے کہہ رہے ہیں جی کہ کسی صحابی نے کچھ نہ بھی کیا اس کو کہہ دو خطا پر ہے تو کوئی بید بھی نہیں ہے. تو ایک بندے کی واضح جو امت کے نظریات کے خلاف بات ہے تو ہم تو کہیں گے کہ حضرت صاحب نے اس میں، حضرت قبلہ نے اس میں خطا کی، اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے. گو کہ انہوں نے بعد میں اس کو کور کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ انہوں نے قبلہ نعیمی صاحب کی عبارت پڑھ کر جو ہے نا مفتی غلام رسول جو ہے نا سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کی جناب انہوں نے عبارت پڑھ کر ان کا یہ میرا موقف ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہا تو اعلیٰ حضرت واضح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح طور پر فرمایا کہ بھائی جی یہ جو یزید ہے تو یہ ظالم جابر اور قاتل اہل بیت ہے، اور اس میں انہوں نے تمام ان جرائم کی نسبت جو ہے نا وہ یزید کی طرف کی ہے. اور پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساری زندگی یزید کو، خود امام حضرت عبداللہ بن عباس یزید کو حضرت امام علی مقام کا قاتل سمجھتے تھے، اور اس تمام سارے واقعے کا بنیادی مجرم اسی کو سمجھا جاتا ہے. اور میں یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جو آج تک یہ یزیدی اس کا جواب نہیں دے سکے، کوئی بھی یزید کا حمایتی چاچا ماما تایا، کوئی نانا چاچا دادا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا ہے، یہ جو اس کی روحانی نسل ہے ساری. تو وہ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی اگر یزید نے یہ کچھ نہیں کیا تھا، چلو یہ کہتے ہیں جی یہ تو شیعوں کی وجہ سے ہم متاثر ہو گئے، 1400 سال گزر گئے تو حقیقت کا ہمیں نہیں پتا تو اس وجہ سے اس کے سارے انہوں نے لگا دیے تو ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اسی دور کے لوگ ہیں، جو محدثین ہیں، جو حدیثیں روایت کر رہے ہیں، تابعین تبع تابعین وہ سارے، انہوں نے کیوں یزید سے روایت نہیں لی ہے؟ کیا وہ پوری امت ہی رافضیوں سے جو ہے نا متاثر ہوگی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں
کہ جب ان کو فضائل اہل بیت کے معاملہ آتا ہے، دفاع اہل بیت کی بات آتی ہے، ان کی بڑی بڑی کتابوں میں رافضی گھس جاتے ہیں. کوئی روایت بیان کرو کہتے ہیں رافضیوں کی روایت. اور بھائی رافضیوں کی روایت تمہاری اہل سنت کی سیاق کے اندر کیا لے رہی ہے؟ پھر اعلان کرو نا کہ بھائی ہمارے نصاب کے اندر سارے رافضی گھسے ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں سارے رافضی گھسے ہوئے ہیں. اصل یہ آل محمد کے فضائل کو چھپانے کا جو ہے نا ایک بہانہ یہ لوگ کر رہے ہیں. وگرنہ ٹھیک ہے، ایسا ہے، ہم اصول محدثین کو مانتے ہیں کہ ایسی روایات ہیں کہ جن کا واضح طور پر وضع محدثین کی طرف سے جرح سے ثابت ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو ہم اس کو موضوع کہہ دیتے ہیں. یا اگر وہ رافضیوں کی جناب و وضع ہے تو اس کی طرف ہم جاتے ہیں. لیکن ہر جو فضیلت اہل بیت کی بات ہو جی رافضی اب کریں، ایسے گزارا نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ سوال ہے اور ہمیشہ قیامت تک یہ ان کا جو ہے نا سوال ہمارا رہے گا ان سارے یزیدیوں سے کہ بتاؤ کہ پوری امت کے اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں راوی ہیں حدیث کے، تو ایک درجے میں تو صحابی کا بیٹا ہے نا جی یزید، حکومت بھی ہے، اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے، حضرت امیر معاویہ کا پتر ہے، حضرت جناب سیدہ ام حبیبہ کا بھتیجا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے. یعنی کتنا رشتہ ہے اس کا صحابہ کرام کے ساتھ، اسے آپ حدیث ہی نہیں لے رہے ہیں. اس کا مطلب اس خنزیر نے کوئی بڑی ڈینجرس قسم کی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس لیے امت نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ جو تم 1400 سال بعد آ کر اس کے جناب ماہتی بن کر کھڑے ہو گئے اور کہتے جی کہ فلاں یہ نہیں ہوا، تو یہ تم کدھر سے آ گئے؟ باقی اس کی تفصیل جو میری کتاب ہے میں نے اس پر اسی موضوع پر جناب والا لکھی ہے کہ ہاں کربلا کے واقعے کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ یزید کی ہے. وہ میری کتاب ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور، اس کے اندر 100 صفحہ میں نے اسی موضوع پر لکھا ہے.